Assalamu alaikum, students of grade 8 matrix. Welcome to chapter number 1, lecture number 2 of Introduction to Biology. In this lecture, we will basically be discussing about how Quranic verses in science and science are actually related, how Quran, how Islam and biology are actually related. We are going to be fascinated about the fact that 1400 years ago, in the holy book of Quran, Allah Ta'ala has already explained so much things in very accurate details that science after 1400 years is forced to agree on each and every aspect of that. ایک تو ہم یہ چیز دیکھیں گے اور دوسری چیز جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو بایولوجیکل میتھڈز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. وائی اسٹڈی قرآنک ورسز ان بایولوجی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ آف سائنس ہے, کیونکہ وی آل نو کہ ہم لوگ سب سے پہلے مسلمان ہیں, اور اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ سائنس اور اسلام کو جب بھی دیکھا جائے گا تو ہمیشہ اسلام اوپر آ جاتا ہے اینڈ سائنس تھوڑا نیچے چلی جاتی ہے, کیونکہ سائنس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی سائنس جو اسلام کے اندر ہے. تو اسلام جو ہے وہ آلریڈی, کیونکہ اتنی چیزیں ایڈوانس نہیں تھیں, اسی وقت جو ہے اسلام نے ساری چیزیں کلیئر کر دی تھیں ہمارے لیے. So it is very important that we make a link and then we study science. What we are going to see how Allah subhanahu wa ta'ala has actually told about each and everything 1400 years ago. Alright, now students, coming up to Quranic verses for origin of mankind, the Quran is filled with everything. It's not like we only have 3 Quranic references, but these are just some. You can also go to the internet, or you can go towards your book for further references. In Surah Al-Nur, verse 45, in Surah Al-An'am, verse 103, and Surah Al-Nur, verse 5, we can see that in Surah Al-Nur, Allah says, we cause whom we will to rest in the womb for an appointed term. So this is actually for 1400 years ago, Allah Ta'ala has already told us that a womb is a mother's stomach. When a child is born in a mother's stomach, so a baby stays in that womb for around 9 months. So Allah says that it is His decided term, کہ جو اللہ نے سوچا ہوگا وہی اتنی دیر تک جو ہے ایک بچہ جو ہے ماں کی وomb میں رہتا ہے. That is Allah, your Lord. There is no deity except Him, the creator of all things, to worship Him, and He is disposer of all things. Amazing. Mankind کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ ہائیسٹ جو رینک ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ڈائٹی کا مطلب ہوتا ہے گاڈ, ڈائٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی بینگ ہوتی ہے جو سپریم ہوتی ہے. تو اللہ جو ہے یہاں پہ اپنے بارے میں بتا رہے کہ آئی ایم دا موسٹ سپریم پرسن, اینڈ جو بھی پیدا ہوگا یا ڈسپوز کا مطلب ہوتا ہے ختم ہوگا, وہ اللہ ہی کرے گا. Creation of mankind, Surah Al-Nur, verse 45, Allah has created every creature from water, and them are those that move on their bellies, and them are those that walk on 2 legs. ابھی اس کی بات کر رہے ہیں کہ آن دیئر بیلیز کے اندر جو سانپ ہوتے ہیں, جیسے جو کرال کرتے ہیں, جتنے بھی انسیکٹس چھوٹے موٹے ہوتے ہیں, وہ اپنی بیلی پہ موو کرتے ہیں, تو یہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. پھر آن 2 legs ہیومنس کی بات ہو رہی ہے. دیٹ واک آن 4 کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ 4 پائے جسے ہم بولتے ہیں. کاؤ, دا کیٹل, آر کیٹس, ڈاگز, جو بھی اینیملس 4 پیروں پہ چلتے ہیں. اللہ کریٹس واٹ ہی ولز, انڈیڈ اللہ از اوور all things competent. تو یعنی کہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ از دا موسٹ کمپیٹنٹ پرسن, not person obviously, Allah is the most competent being in the entire universe. جو اللہ چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, وہ ویسے بناتا ہے. چاہے تو ایک چیز کو 2 ٹانگیں دے دیں, چاہے تو ایک چیز کو 4 ٹانگیں دے دیں, اور چاہے تو کسی کو 1 ٹانگ بھی نہیں دی. جیسے کہ ہم نے سانپ کی بات کی, we talked about the snakes don't have any legs. There are a lot of animals that don't have any legs.
fish, they don't have any legs, they have fins. So this is very important. Now coming up to the Quranic verses for importance of water. We all know that in grade 5 or 6 you have learned that almost 60 to 70% of the earth is composed of water. Even if in a human being 75 to 80% body weight is actually water. So water is a very important component of any living creature. So Quran emphasizes the importance of water, and it says, and within the land and neighboring tracts, vineyards and flowed lands, date palms, like and unlike, which are watered with one water. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ زمین پہ دیکھتے ہو, اف یو لک آن لینڈ, زمین پہ آگے پیچھے کہیں پہ بھی دیکھتے ہو, تو آپ کو مختلف قسم کے, ایک جگہ پہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ ایگریکلچر کرتے ہو تو ایک جگہ پہ ویٹ اگتی ہے, ایک جگہ پہ شوگر کین اگتی ہے, ایک جگہ پہ کچھ بھی نہیں اگتا, ایک جگہ پہ آم کے درخت اگتے ہیں. اور اگر آپ چاہو تو اکثر ایسا سوائل ہوتا ہے کہ آپ دوسری چیز کو گرو نہیں کر سکتے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ساری اگر آپ دیکھتے ہو تو لینڈ پہ الگ الگ چیزیں بنتی ہیں, بٹ پانی ایک ہی ہوتا ہے نا. دس از ویری فیسنیٹنگ کہ پانی, دا واٹر از ون. یہاں پہ اللہ کہتا ہے وچ آر واٹرڈ ود ون واٹر. تو ون واٹر کا مطلب کہ ایک ہی طریقے کا پانی ہوتا ہے نا, اس پانی میں فرق نہیں ہوتا. وہ بارش کا پانی ہوتا ہے, زمین پہ جاتا ہے, واٹر سائیکل کے تھرو وہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے. تو دس از امیزنگ جو اللہ نے اس وقت یہ 1400 ایئرز اگو یہ چیز بتا دی ہوئی ہے کہ ایک پانی ہے, ساری چیزیں الگ الگ ہیں. وی میڈ سم آف دیم ٹو ایکسل ادرز ان فروٹ, لو دیر ان ویئرلی آر پوٹنٹس فار پیپل ہو ہیو سینس. پوٹنٹس کا مطلب ہوتا ہے سائنس, جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں. تو نشانیاں, سائنس, یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ اللہ ہے. کہ ایک ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پانی گرتا ہے اور جو پوری زمین ہے اس پہ کہیں پر آم اگتے ہیں, کہیں پر ویٹ اگتا ہے, کہیں پر شوگر کین اگتی ہے, کہیں پر بارلے اگتی ہے, کہیں پر پلسز اگتی ہیں, کہیں پر کچھ بھی نہیں اگتا, کہیں پر اتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں. تو دس از آل دا گریٹ پاور آف گاڈ. یہ اللہ کی, خدا کی بہترین بات ہے. Now coming up to Surah Al-Taha verse 53, who has appointed the earth as a bed and threaded roads for you therein and sent down water from the sky, thereby we have brought forth diverse kind of vegetation. تو اس میں یہ بھی سیم چیز میں آتی ہے آپ کے پاس کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے روڈ بچھائے. آپ روڈ, جو آج روڈ سے مراد وہ والے روڈ نہیں ہے جو آپ کو سیمنٹ کے روڈ نظر آ رہے ہیں. روڈ کا مطلب بیسکلی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو جو زمین نظر آتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. تو کیونکہ یہ دیز روڈز دیٹ وی سی ویئر وی ٹریول, دے آر بیسکلی مین میڈ تھنگ. دس از ویری امپورٹنٹ, the significance of water. Likewise, Quran also is not quite about reproduction. It also says how human beings are created, what is the natural phenomena of reproduction. This is 14, all of this is explained 1400 years ago. So this is amazing. Exalted is he who created all sexual pairs of that which the earth growth and of themselves, and that which they know not. So this is from Surah Yasin verse 35. This basically tells that every entity, every living thing and non-living thing such as even cells, they have a counter pair, they have opposites. Male کا opposite female ہے. every animal has its opposite. ہر جانور کا, ہر انسان کا, ہر پودے کا جو ہے کوئی نہ کوئی ایک opposite ہو رہا ہوتا ہے. Why? تاکہ وہ reproduce کر سکے اور اس کی جو نسل ہے وہ grow کر سکے, چلتی رہے. Now coming up to Surah Al-Zumar verse 6, God creates you inside the bodies of your mother in stages one after another in 3 wheels of darkness. تو یہ جو ہے پروسیس آف برتھ کو بیسکلی ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیجز کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور وہ کتنی اسٹیجز ہیں؟ 3 اسٹیجز ہیں. دین فیشن وی دا کلاٹ, وی دا ڈراپ اے کلاٹ, then fashioned we the clot a little lump, then fashioned we the little lump of bones, then clothed the bones with flesh.
So this is amazing. Al-Mu'minun verse 45. So this is the entire process of how a child is born. وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، ایک قطرہ خون کا، اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کلاٹ بن جاتا ہے، کلاٹ لمپ بن جاتا ہے. وہ لمپ کے اندر کیا بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، لٹل بونز آہستہ آہستہ بننے لگتی ہیں، نرم سی بہت بونز ہوتی ہیں. اس بونز کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اسکن آنے لگ جاتی ہے، فلیش آنے لگ جاتی ہے. تو یہ آج سے 1400 ایئرز اگو دس ہیز بین ایکسپلینڈ بائی قرآن، اور جس کو بہت ابھی مطلب کہ 200 300 400 سال پہلے جو ہے اس کو سائنس نے اپروو کیا ہے کہ دس از دا پروسیس. تو اسلام ہیز ایکسپلینڈ دس 1400 ایئرز اگو. Coming up to biological method definition. Biological method is a scientific approach used to resolve a biological problem related to or produced by living organism. Biological methods are basically used for investigations, for experiments. They have different steps, and they are observation, hypothesis, deduction, experiment, result, and theory. So we'll be discussing each one of them, and coming to the first step is observation. Observation is when we notice something, when we observe something, when we keep a track of something, کہ اس کے ساتھ کیا چینجز ہو رہی ہیں، کیا اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو دس از آبزرویشن. جب اس کے ریکارڈز پراپر بناتے ہیں تو دیٹ از کالڈ آبزرویشن. اور جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں فرام آبزرویشن سے. جو بھی کوئی بھی ایک ایکسپیریمنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی جو ہے اس کی بگننگ ہوتی ہے فرام آبزرویشن. کمنگ اپ ٹو ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ ہائپوتھیسس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اور اٹ کین بی این ایکسپلینیشن. دے آر بیسکلی انٹیلیجنٹ گیسز. یہ ہم گیس کرتے ہیں، سائنٹسٹ جو ہے اس کو گیس کرتے ہیں، بٹ دیز آر انٹیلیجنٹ گیسز. ایسا نہیں ہوتا کہ بس جو ان کے دل میں آیا وہ گیس کر دیا. یہ انٹیلیجنٹ گیسز ہوتے ہیں. یہ کس چیز کے گیسز ہوتے ہیں؟ یہ اس چیز کے ہوتے ہیں کہ واٹ مے بی دا ریزن. جو بھی آپ کا ایکسپیریمنٹ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا. فار انسٹنس آپ نے پانی کا ایک گلاس رکھ دیا سورج کے نیچے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ وہ پورا گلاس رکھا تھا اور 1 گھنٹے بعد وہ آدھا ہو گیا. کسی نے پیا نہیں ہے اس میں سے، کسی نے گرایا نہیں ہے. تو گیس کیا کر رہے ہیں؟ گیس یہ ہو رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی واٹر ہیز ایواپوریٹڈ. تو دس از این انٹیلیجنٹ گیس. اور کس چیز کا گیس ہے؟ واٹ مے بی دا ریزن. واٹ مے بی دا ریزن فار واٹ؟ فار دا ڈراپ آف دا لیول ان واٹر. ہائپوتھیسس ہم کہتے ہیں کہ از دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی سائنٹسٹ اباؤٹ اے سرٹن فینومینا. کہ ایک فینومینا، ایک چیز ایسی جو ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. Now coming up to the third step, deduction. Deduction is the inference of particular instances by reference to a general law or principle. In other words, deduction is the logical explanation of hypothesis. تو ابھی جو ہم نے سیکنڈ اسٹیپ ہائپوتھیسس پہ پڑھا تھا، اس کا جو لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ واٹ مے بی دا ریزن، تو وہ جو ریزن ہم بتاتے ہیں اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ ہمارا ڈیڈکشن ہوتا ہے کہ دس مے بی دا ریزن. جیسے ہمارا ہائپوتھیسس کیا تھا، ہم نے ایگزامپل ایک لیا تھا کہ کمپلیٹ گلاس آف واٹر ہے، فل گلاس آف واٹر ہے، وہ کم ہو گیا. تو ہمارا ہائپوتھیسس کیا تھا؟ ہمارا ہائپوتھیسس واز دیٹ بیکاز آف دا our glass has the water level has dropped in the glass because of evaporation. یہ ہماری ہائپوتھیسس تھی. اب ڈیڈکشن کیا ہوگا اس میں سے؟ ڈیڈکشن یہ ہو جائے گا کہ why did the water evaporate? The water evaporated because of the heat. جو ہیٹ مل رہی تھی، سورج کی جو گرمی مل رہی تھی، اس کی وجہ سے پانی ایواپوریٹ کرتا چلا گیا. Alright students, now we have discussed about observation, hypothesis, deduction. Now coming up to experiment. To check whether or not our deductions are right or whether they are wrong, we are going to conduct experiments. So experiments are conducted, they are basically scientific procedures to check whether or not the deduction is correct. There are two types of tests that have to be undergone. One is the control group and the other is the experimental group.
In the control group, the variable is not being tested, and in the experimental group, the variable is being experimented. So this is very simple. ایک کے اندر آپ جو ہے بالکل ایز اٹ از رکھتے ہیں اور دوسرے کے اندر آپ کوئی چینج کر لیتے ہیں. فار انسٹنس جیسے ہم گلاس کے اندر پانی ڈال رہے تھے تو ہم یہ بھی اس میں چینج کر سکتے ہیں کہ اگر شیشے کا گلاس ہے تو ہم اس کی جگہ وی کین یوز اسٹیل گلاس, اور اف وی ہیو واٹر ان ون گلاس وی کین یوز اینی ادر لکوڈ ان another glass. For example, we can use milk or we can use tea. So this is a control and experimental group. آفٹر دیٹ ہمارے پاس رزلٹ آ جائے گا. ویل گیٹ رزلٹ. رزلٹ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از دا انفارمیشن دیٹ وی اوبٹین فرام این ایکسپیریمنٹ. دا ریزلٹ شوڈ ویریفائی ویدر اور ناٹ دی ڈیڈکشن اینڈ دا ہائپوتھیسس از کریکٹ اور ناٹ. اگر تو کریکٹ ہے, اگر تو کریکٹ نہیں ہے تو ہمیں دوبارہ سب کچھ کرنا پڑے گا فرام دا آبزرویشن. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور اگر کریکٹ ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے آگے اس کی طرف اور ہم بڑھائیں گے تو وہ ہماری تھیوری کی طرف آ جاتی ہے. تھیوری پرووائڈ اے فریم ورک فار ایکسپلیننگ آبزرویشنز. ایز مور اینڈ مور ایویڈینس comes to hand, a hypothesis gains increasing acceptance and eventually is promoted to the rank of theory. تو جیسے جیسے آپ کی جو آبزرویشن ہوتی ہے, آپ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر اور ایویڈنس گیدر کرتے رہتے ہو آپ, تو وہ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جا کے جو ہے وہ تھیوری کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو دس از بیسکلی دا اسٹیپس آف a biological method. They start with observation, then hypothesis, then deduction, then experiment, then the result, and then finally if the result is correct then that is made as the theory. Alright students, I hope things are pretty much clear to you. So don't forget to read from the book. You have to read from the book, and best of luck.